अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा वजह। प्रोग्राम आज की शख्सियत हर बार की तरह जो है आज की भी एक यंगस्टर बेहतरीन एक खूबसूरत पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक सोशल वर्कर भी है और सियासतदान भी है। उसके साथ कामरान अहमद साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सियासी भी समाजी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय प्रोग्राम। आज की थैंक यू, शख्सियत आपने हमें इज्जत बख्शी, शुक्रगुजार हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जवानी में तो हर बंदा चेंजिंग आ जाती है, तो आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन तो अपने गांव में ही मेरा गुजरा है, खेल कूद में। यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्रिकेट्स की और गेम्स जो भी हैं, मैंने यहाँ पे काफी मेहनत की है इनमें कि मैं ये टीम्स बनाई मैंने गांव की, अपने इलाके की। जिंदगी में आप कौन सी चीज का शौक रखते हैं? शुरू में तो मेरी जो ना बुक्स था, पहले क्रिकेट खेलते थे बचपन में, फिर जवानी में जैसे आगे बढ़ते जाए तो बुक्स, पोइट्री की तरफ भी गया हूँ मैं। पोइट्री भी मैंने सिंधी शायर हैं अपना शाबिलत बिटाई, तो उनको भी मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। और आगे जाके फिर LLB की है, तो फिर LLB की बुक्स हैं। आपका हमने सोशल वर्क के हिसाब से बहुत सारा नाम इस इलाके में सुना है, तो आप सियासतदान भी हैं, लेकिन पहले आप वकालत का काम करते थे, जो कि आज भी आप अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो सियासत का आपको कैसे शौक हुआ? सियासत तो मैं बाद में आया हूँ, पहले तो मेरी थी वकालत, सीधी बात है। मुझसे जो बड़ा भाई था फ़हीम अख्तर गौर साहब, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका इंतकाल हो गया था 2019 में। पहले सियासत भी वही करते थे, जमींदारी भी, सोशल वर्क जो अपने इलाके का है वो सारा काम उनके ऊपर था। उनकी अचानक डेथ के बाद मजबूरन मुझे आना पड़ा। आगे हैं तो अभी करना है, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि कोई भी मेरे यहाँ से खाली नहीं गया। जो भी मुझे हो सका है मैंने किया है अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के बंदों के लिए, ना सिर्फ कंबर डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि दादू डिस्ट्रिक्ट के लिए, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितने भी जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको रिस्पांस दिया। आप फैसले भी करते हैं। हमने तो मंजूर खान पंवर और नानू नवीद समूह और चाचू गुलाम मुर्तजा जूनों से भी जो है हमने सवालात किए कि वो शौकीन थे फैसलों के। एक दिन में 27 फैसले सुनाए थे मंजूर खान पंवर ने। आप कितने फैसले एक दिन के अंदर जो हैंडल करते? मैं जैसे आपको बोला कि पहले वो सारा कुछ काम पहले बड़े साहब करते थे, आफ्ताब साहब जी, उनकी जो है ना प्रैक्टिस की, फिर वो एलिवेट हो गए हाई कोर्ट जस्टिस, तो उनके बाद वो भाई करते थे फ़हीम। पहले सबसे पहले जो है ना वो भाई हमारे सरफराज अमन करते थे, उनके बाद जस्टिस साहब, उनके बाद ये जो है वो फ़हीम अख्तर, फ़हीम के बाद मैं आया इसी फील्ड में। तो मैंने 12 फैसले भी किए हैं एक दिन में, क्योंकि मेरी अक्सर टाइमिंग उधर वकालत की तरफ होती है। वकालत के बाद सोशल वर्क में जो भी है बनता हूँ, और फैसलों के लिए मेरे पास एक ही दिन है, वो है इतवार का, जो मैं सुबह 8:30 बजे 9 बजे से बैठता हूँ। तकरीबन गर्मियों में तो रात के मुझे 9-10 बजे बज जाते हैं, और सर्दियों में 5 बजे तक, क्योंकि सर्दी का टाइम है, फिर सूरज गुरूब हो जाता है, इसी वजह से। फैसलों के बीच में अक्सर मशीर रखे जाते हैं, क्या आप मशीर रखते हैं या खुद ही फैसला जो है सुनाते हैं? मैंने फैसले में कभी भी मशीर नहीं लिए। मैं जो भी होता है यहाँ बैठे बिठाए पार्टी की बातें सुनकर। फैसले में जो है मशीर रखनी चाहिए? नहीं, फैसले में मशीर ऐसा होता है ना कि ऐसे इंसान को समझ में नहीं आती कि इसका क्या है होता है, इस हिसाब से जो है कवर कर जाते हैं। सलाह मशवरा अच्छी बात है जी, करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? बात यह है कि मशीर जो आते हैं ना, वो जस्ट लाइक वो कहते हैं कि भाई मेरी पार्टी जीत जाए, वो कहते हैं मेरी पार्टी जीत जाए। इसी वजह से फैसले हल नहीं हो सकते। मेरा अपना तरीकेकार है, मैं इसी वजह से ना मशीर नहीं लेता, पार्टीज की बातें सुनकर वहीं पे फैसला सुना। अक्सर आपके पास जो है बहुत सारे केसेस आते होंगे, लेकिन कभी आपके पास ऐसा केस आया जिसके पास जो है ना फीस हो ना कुछ हो, जिसकी आपने मदद की हो और समझ में भी आती हो कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल है। मैं अर्ली स्टेज पे बताता हूँ कि मैं तब तो सियासत में नहीं था। अपने इलाके के कंबल जिले के बंदे थे, उनका एक केस था, तो भाई को उन्होंने बोला कि भाई हम गरीब बंदे हैं, ये केस साईं को आप दें, लेकिन फीस मेरे पास नहीं है।
اور اس میں یہ ہے کہ اگلی پارٹی نے مجھے اس وجہ پریشر بھی ڈلوایا دوستوں سے، اور مجھے آفر بھی کیا کہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ آپ اس کے وکیل نہ بنے. جی تو میں نے وہ ٹھکرا دیا. میں نے کہا نہیں، کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. کوئی غریب ہے، اس نے کہہ دیا، میں نے ہاں کر دی، ابھی کچھ نہیں ہوگا. ریسنٹلی بھی میرا ایک کیس ابھی کمبر میں چل رہا ہے، اور وہ ہیں بھی باہر کے بندے ہیں، بلوچستان کے ہیں، اور ان کے پاس فیس کے پیسے وغیرہ بھی نہیں ہیں. ان کی مدر آئی تھی میرے پاس کسی، وہ بیچاری رو رہی تھی کہ مجھے وکیل چاہیے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی وکیل بننے کے لیے میرے لیے تیار بھی نہیں. الحمدللہ وہ میں نے کیس اٹھایا ہے، اس میں فائنل آرگیومنٹس بھی ہو گئے ہیں، اور وہ کل ججمنٹ رکھا ہوا ہے کمبر ADJ فرسٹ میں. سر، ہمیں جو یہاں کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ قوم کے سردار بھی ہیں، تو ایک سردار کا اپنی قوم کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ سردار تو بڑے بھائی ہیں، جسٹس آفتاب صاحب، میں تو چھوٹا ہوں، لیکن سردار ہی ہوئے. ہاں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، سردار جتنا، یہ آپ سوچیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جتنی آپ کو عزت ملتی ہے، اتنا حساب بھی آپ کو اتنا ہی دینا ہوتا ہے. آج زندہ ہے، کل مرنا بھی ہے، اور جیسے جیسا آپ چلیں گے آگے جا کے اتنی آسانی ہوگی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سرداروں کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے، ظالم ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سردار ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کچھ میسج عوام کے لیے؟ دیکھیں، میں مانتا ہوں سرداری نظام میں کچھ سختیاں ہیں. اگر یہ سختیاں نہیں ہوں گی، اپنی قوم کے اوپر سردار سختیاں نہیں کریں گے، تو سچویشن کچھ انڈر کنٹرول نہیں ہوگی. پھر کوئی سردار کو ماننے کے لیے، میں مانتا ہوں کہیں کہاں پہ ہو جاتی ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ برابر ہے، ہر ہاتھ میں انگلیاں، دیکھیں آپ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کہیں کہیں ہو جاتی ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے. آپ نے UC آبڑی میں جو ہے کتنی لیڈ تک دوسری پارٹی کو ہرایا؟ میں 50% سے زیادہ تھے میرے ووٹ اس کی. یعنی کہ آپ کے اتنے چاہنے والے تھے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم کانٹیسٹ کیا تھا نا. باہر پالیٹکس میں تو رہے ہیں ہم، لیکن باہر کی پالیٹکس میں فرسٹ ٹائم آیا تھا. بھائی کی اچانک فوت کے لیے وفاتگی ہو گئی ان کی، اس وجہ سے، کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر رہے تھے UC آبڑی کے. فرسٹ یہ یونین کاؤنسل بنی تھی آبڑی، اور اس کے فرسٹ الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر بنے. 1 سال کے 18 میں الیکشن ہوئی، 19 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے پیچھے وہ جو ہے سارا کام میں نہیں سنبھالا، لیکن یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس بھی تھا باہر کی پالیٹکس میں. تو الحمدللہ وہ میرے 50% سے بھی نیچے کے ووٹ انہوں نے لیے. نیکسٹ ٹینیور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسی چیئر کے حساب سے، UC چیئرمین کے حساب سے الیکشن لڑیں گے، یا آگے کی خواہش ہے آپ کو؟ نہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے جائیں گے، اور یہ نہیں ہوا تو میں نصیب کی بات ہے، اور اس کو بھی کنٹینیو نہیں کروں گا. کیونکہ کنٹینیو کرنے سے جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ میں چیئرمین کے بغیر بھی اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں چیئرمین بن کے، اچھا چیئرمین بننے میں ایک اور بات ہوتی ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا کمیٹی ایک نا بجٹ ہے ہمارا 5 لاکھ روپے کا، اس میں اسٹاف کی تنخواہیں ہیں، SRB ہے، انکم ٹیکس ہے، آڈٹ ہے، وہ سارا نکال کے کوئی 1 لاکھ سوا 1 ماہ کا بچ جاتا ہے، جس میں کسی کو پلیٹس دینے ہوتے ہیں، کسی کو ہینڈ پمپس دینے ہوتے ہیں، کسی کو سولر لائٹس دینے ہوتے ہیں. تو آج کے زمانے میں دیکھیں، آج وہ جو 300 250 اور 300 واٹ کی جو ہے سولر پلیٹ آ گئی ہے، وہ ہو گئی ہے 11,500 12,500 کی ایک پلیٹ. تو ایک ماہ میں 10 پلیٹ بھی آدمی نہیں خرید سکتا. تو ہماری یونین کاؤنسل کے 56 دیہات ہیں، تو 10 پلیٹس لیں 56 دیہات میں، تو میرے سے آپ پتہ ہے کہ آدھی بھی نہیں ہوگی کہ ہم کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. یہ اس میں ہے، اس میں یا تو بجٹ بڑھانی چاہیے گورنمنٹ کو، یا پھر ایسا ٹیکنیکلی ہم اس کو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ سیاستدان اتنا کما لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کام نہیں ہو رہا. ایک تو پیٹرول بھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا.
تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کتنی سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے آج کے دور کے ساتھ. سیاست کرنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. ابھی بات سیدھی ہے. میں اپنی الیکشن کیمپین ورک کی بات بتا رہا ہوں. میں ایک جگہ پہ گیا کیمپین میں, تو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ بھائی آپ ہمیں گیس لگوا کے دیں. میں نے کہا بھائی یہ تو ایم این اے کی ڈسکرپشن ہے, میری تو ڈسکرپشن ڈومین میں نہیں آتا. میں کہاں سے جو آپ کو, میں ایک یونین کاؤنسل کی چیئرمین کی سیٹ کے لیے کانٹیسٹ کر رہا ہوں. ایم پی کے پاس بھی اتنی بجٹ نہیں کہ وہ آپ کو, یہ فیڈرل کا کام ہے. اور ہمارے گاؤں کے بیچارے لوگ ہیں, سادہ سے لوگ ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید چیئرمین یونین کاؤنسل جو ہے ان کے پاس اتنی بڑی بجٹ ہے جس میں یہ سارے کام ہمارے ہو جائیں گے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ پہلے جو اسٹاف اپائنٹ ہوئے ہیں ہر ایک یونین کاؤنسل میں, ٹاؤن کمیٹیز میں, اور یہ اوور برڈن ہے. تو اسی وجہ سے تنخواہوں کی وجہ سے نا بجٹ انتہائی کم بچتا ہے. ابھی یو سی آبڑی کے لیے کوئی آپ نے ایسی اسکیم سوچی ہے آگے چل کے جو عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے؟ ایسے دیکھیں نا, آپ نے سوچا بتایا کہ 5 لاکھ میں کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن 1-2 سال کے اندر جو ایک ہی گاؤں کو یا 2 گاؤں کو ایسی کوئی چیز فراہم کریں. میں نے ابھی سیونگ کر کے نا آہستہ آہستہ ہر منتھ کی سیونگ کر کے میں نے ابھی 90 سولر پلیٹس خریدے ہیں, جو ہم کل منڈے ہے میں میٹنگ کروا کے بلا کے وائس چیئرمین اپنے کاؤنسلرز کو, پھر میرے ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ ہے کہ جو بھی گاؤں ہیں ان کے نوٹیبل سب کو میں بلاتا ہوں کہ بھائی آپ کے گاؤں میں کون کون غریب بندہ ہے. پھر یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 56 گاؤں ہیں اور ہماری لمٹ یہ ہے فی گاؤں کو کتنا سامان آتا ہے. پہلے جب یہاں پہ بارش کے موسم میں مجھے ٹینٹ ملے یا راشن بیگ ملے, میں نے اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے. اور میری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ مت سوچنا کہ اس نے ہمیں ووٹ دیے تھے یا نہیں دیے تھے, یہ نہیں سوچنا. غریب بندہ ہے, ووٹ دے چاہے نہ دے, لیکن اس کا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی جو بھی سہولیات ہیں وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہیں, ایک تو وکالت بھی کرتے ہیں, سیاستدان بھی ہیں, ماشاءاللہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے بہت ہی اچھا ہے, خاندانی بیک گراؤنڈ. تو ہمارے نوجوان آج کل کے جو پڑھے لکھے جو ایک تو مڈل کلاس فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو جوئے اور نشے کی عادی ہوتے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی آپ کا میسج ہے؟ کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا ان میں محنت کرنے کی ہے نا لگن, محنت وہ کم ہو گئی ہے, وہ اسٹمنا نہیں رہی. وہ کیوں نہیں پتہ نہیں, کیونکہ ہمارے ہر ایک بندے کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں, وہ رات کو سو جائیں صبح اٹھ جائیں کہ گاڑی کھڑی ہو کروڑپتی بن جائیں. محنت نہیں کرے بندے. اصل میں جب کوئی بھی بندہ ہو فالتو بیٹھے گا تو پھر اس کا دماغ بھٹک جائے گا, وہ پھر شیطانی کاموں میں چلا جائے گا. آپ دیکھیں مسجدوں میں دیکھیں, مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن جماعتی کم ہوں گے, 5, 10, 15, 20 جماعتی سے زیادہ جماعت میں بندے نہیں ہوں گے. نماز کی طرف, اللہ کی طرف بندوں کا رجحان نہیں, پھر شیطانی کاموں میں بھٹک جاتے ہیں. یہ شیطانی کام ہے, جوا, منشیات, یہ شروع. آپ کا جو ہے یو سی آبڑی کے عوام کے لیے کوئی میسج؟ الحمدللہ یو سی آبڑی نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اور انشاءاللہ مجھے جو بھی ملے گا اور مجھ سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ, نہ بلکہ میں یو سی آبڑی میں تو جاؤں گا, آگے جاؤں گا انشاءاللہ, ضلعی سطح پہ جاؤں گا, مجھ سے جو بھی ہوگا اپنے علاقے کے لیے میں بھرپور کروں گا انشاءاللہ. ان کی خدمت کرنے کے لیے مجھے جذبہ ہے کہ مجھے کچھ ہو, میرے پاس کچھ آئے, میں ان کی خدمت کروں الحمدللہ. جی, جیسا کہ سنا آپ کے نے جو ہے کامران صاحب کی جو ہے آپ کو باتیں سنوائیں, تو سیاست کی اور سماجی حساب سے بھی باتیں کی, تو انشاءاللہ ایک کے ساتھ جو ہے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.